जी, वेलकम बैक। तो हमने बात की कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो हैं वो डायरेक्ट भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। डायरेक्ट वो होती है जो कि डायरेक्टली उन एक्शंस पे सर्फ होती है जो कि हम मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स वो होती हैं जो कि ऑफशूट होती हैं उस इस चीज़ का, जब हम मेंटेनेंस को प्लान नहीं कर सकते। और बॉटम लाइन फिर हमने ये डिस्कस की कि जितना डिले करते जाएंगे मेंटेनेंस को, उतना कॉस्ट्स बढ़ने के इम्कान होंगे। अब इन कॉस्ट्स को ज़रा डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेंटेनेंस को हम प्रिवेंटिव या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कह सकते हैं या करेक्टिव मेंटेनेंस कह सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिव कॉस्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी बिल्ट इन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने सिस्टम के अंदर, तो हर जगह पे 10-10 कंपोनेंट लगा दें। एक फेल हो तो दूसरा चलना शुरू हो जाएगा, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या होगा कि आप लाइट ब्लू वाली लाइन देखें तो ये रिपेयर कॉस्ट्स हैं। यानी ये आपको करस्पॉन्ड करती हैं, आप नीचे वाली आपका जो एक्सेस है वो नंबर ऑफ फेलियर्स बता रहा है। तो जब फेलियर कम होंगे तो आपको रिपेयर कम करनी पड़ेगी, फेलियर ज़्यादा होंगे तो आपको रिपेयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये आपको ये बता रही है कि जो जो फेलियर बढ़ते जाएंगे आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट कम होती जाएगी। यानी जब पार्ट ही फेल हो गया तो वो प्रिवेंट वाला मामला ही नहीं रहा, तो फिर प्रिवेंटिव कॉस्ट कम होती जाएगी। ओवरऑल अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये ब्लू वाली को आपको डार्क ब्लू वाली लाइन मिलती है, जिसको हम टोटल कॉस्ट कह देते हैं यहाँ पे। तो अब आपको फिर कोई ऐसा आप अगर इस ब्लू डार्क ब्लू वाली लाइन को देखें तो ये नंबर ऑफ फेलियर्स के साथ शुरू में तो कम हो रही है टोटल कॉस्ट, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर अगर फेलियर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इन इन अ सेंस आप ये कह लें कि एक दो चार छः फेलियर में तो कॉस्ट बहुत नहीं बढ़ती है, लेकिन फेलियर बहुत रेकर होना शुरू हो जाए तो फिर कॉस्ट बहुत बढ़ती जाती है, जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों कॉस्ट्स होती हैं। तो आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का आइडिया ये है कि आप नंबर ऑफ फेलियर्स के साथ कॉस्ट्स को कम रखें। यानी कम नंबर ऑफ फेलियर होंगे तो कॉस्ट कम होगी। और एक वक्त आता है कि फिर आप बहुत ज़्यादा उसको कम नहीं रख सकते हैं, वो फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फेलियर का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि एनीवे जो प्रिवेंटिव भी होती है वो उसके अंदर भी आप फेलियर को रिडेंडेंसी से या अच्छी मेंटेनेंस से ही अवॉइड कर रहे होते हैं। यानी या आप ये ऐसी सिचुएशन बना रहे होते हैं कि फेलियर होने दो, कोई बात नहीं, मैंने एक और चीज़ भी रखी हुई है, या इन लाइन लगी हुई है, वो बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी और वो टेक ओवर कर लेगी। या आप फिर बार बार उसकी मेंटेनेंस या अपकीप कर रहे होंगे। तो इन दैट सेंस आपके नंबर ऑफ फेलियर्स भी एक वक्त आता है कि बढ़ते हैं और फिर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आपको फिर इस सारी चीज़ को इस एंगल से देखना होता है कि आप प्रिडिक्ट करें चीज़ों को कि मेरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मेरी रिएक्टिव मेंटेनेंस, यानी ख़राब हो गया तो ठीक करना है, उसके दरमियान कहीं मैंने ऐसा बैलेंस स्ट्राइक करना है कि मेरी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो और मेरी प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो। आप अपने जहन में फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड्स की जो हमने बात की उसका सोचें। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की ब्रेक परफेक्ट रहे, तो क्या आप अपनी गाड़ी की चारों ब्रेक्स हर 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज कराना शुरू कर देंगे जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आया? या आपको पहली बार नॉइज़ आई तो आप उसी वक्त चेंज करा लेंगे? या आप नॉइज़ को 10-15 हज़ार किलोमीटर चलने देंगे तो चेंज करा लेंगे? या आपको जब कभी पहली बार ब्रेक की स्लिप फील हो उस वक्त आप चेंज कराएंगे? या स्लिप के भी 2-4 हज़ार किलोमीटर के बाद, फील के 2-4 हज़ार किलोमीटर के बाद कराएंगे? तो ये फैसला करना करना होता है आपने कि वो पॉइंट कब है कि अब मुझे मेरी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही और
ایونچوئل اگر فیلئر ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انبیئریبل ہو. تو اس چیز کو پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ آپٹیمم اسٹرائک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جس پہ میں آئی گو فار ریپلیسمنٹ اور مینٹیننس اور وٹ ایور جو بھی آپ کی فلاسفی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی ایک اور ایگزامپل لے لیں گاڑی کے گیسکٹ کی نا. آپ کے انجن کے اوپر یہ والوز کا اور ایک پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر والوز ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کا سلنڈر ہوتا ہے, اس کے اندر پسٹن موو ہو رہا ہوتا ہے, اس پسٹن کے اراؤنڈ ایک سیل ہوتی ہے. آپ نے پھر یہ جو ہیڈ ہو اس کے اوپر ایک ہیڈ رکھا ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک ہیڈ گیسکٹ کے ساتھ سیل کرنا ہوتا ہے. آئیڈیا کیا ہوتا ہے کہ پریشر اندر ہی بنا رہے اور پریشر لوز نہ ہو جس سے آپ کی گاڑی کی پاور بنتی رہے. اب اس کے اندر دو چیزیں بھی فلو کر رہی ہوتی ہیں. ایک طرف سے لوبائل فلو کر رہا ہوتا ہے جو کہ لوبریکیٹڈ رکھتا ہے والوز کو بھی اور پسٹن کی اوپر والی سائڈ کو بھی, اور دوسری طرف کولنگ واٹر بھی فلو کر رہا ہوتا ہے جو کہ زیادہ ہیٹ نہیں جنریٹ ہونے دیتا ہے ہیڈ میں. تو یہ جو دو فلوز ہوتے ہیں یہ سم ہاؤ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں سارے سسٹم کو, اور یہ سورس ہوتے ہیں لیکیج کا, اس گیس کے پریشر کے لیکیج کا جو ہیڈ کے اندر بن رہی ہوتی ہے. تو دو طرح کے یہاں پہ فیلیئرز آ سکتے ہیں ہیڈ گیسکٹ کے. ایک ایکسٹرنل بلو ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں سے گیس باہر لیک ہونی شروع ہو جائے تو وہاں آپ کو تھوڑا تھوڑا دھواں نظر آنا گاڑی میں شروع ہو جاتا ہے. یا انٹرنل بلو ہوتا ہے جس میں یہ پریشر پسٹنز کے سائڈ پہ جو رنگ ہوتے ہیں ان سے لیک ہو کے اندر سمپ میں جانا شروع ہو جاتا ہے جہاں کروجن شروع ہو جاتی ہے. دونوں کے سمٹمز ہوتے ہیں, ایک طرف سمٹم دھواں نکلنا ہوتا ہے, دوسری طرف سمٹم آواز آنی ہوتی ہے. تو آپ کس وقت اپنے ہیڈ انجن کا ہیڈ گیسکٹ چینج کرائیں گے؟ کیا پہلی دفعہ ہی دھواں نظر آ گیا تو چینج کرائیں گے, یا دھواں نظر آتا رہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ گاڑی کی پاور میں تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تو یو ول ویٹ فار اٹ اور زیادہ دھواں نکلنے دیں گے؟ تو لیکن خطرہ یہ ہوگا کہ جوں آپ زیادہ دھواں نکلنے دیں گے تو ایونچوئل فیلئر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایونچوئل فیلئر ہو گیا یعنی بہت زیادہ لیکیج ہو گئی تو آپ کے جو ہیڈ کے اندر والوز ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو جہاں پہ آپ کی ہیڈ گیسکٹ چینج ہونی تھی 2-4 ہزار روپے کی, وہاں پہ پھر آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی گاڑی میں وال کتنے. فرض کریں آپ کو 10 والو چینج کرانے پڑ گئے تو آپ کو 50-60 ہزار روپے لگ جائیں گے. تو بیسیکلی ایک بیلنس اسٹرائک کر رہا ہوتا ہے, وہ آپٹیمم فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس وقت مینٹیننس ایکٹیویٹی کروں گا جو کہ پریونٹیو بھی ہو سکتی ہے اور ری ایکٹیو بھی ہو سکتی ہے, یعنی چیز کو چینج کرانا بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو اس پریڈکشن کو ہم پریڈکٹیو مینٹیننس کہتے ہیں کہ ہم ایک آپٹیمم اسٹرائک کرنے کی کوشش کرتے رہیں بٹوین پریونٹیو اینڈ ری ایکٹیو مینٹیننس. اب مینٹیننس مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ اب آپ نے بہت سے لیولز پہ, یعنی اسٹریٹجک لیول پہ, آپریشنل لیول پہ اور ٹیکٹیکل لیول پہ مینٹیننس سے ریلیٹڈ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے. اسٹریٹجک لیول پہ آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ مینٹیننس خود کریں یا آؤٹ سورس کر دیں, یا کیپٹل ایکسپینڈیچرز کب کریں, یعنی یہ پلانٹ اب پرانا ہو گیا نیا لگا لیں, یہ جنریٹر نیا ہو گیا پرانا ہو گیا نیا لگا لیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسٹریٹجک لیول کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جن سے فلو کرتے ہیں ٹیکٹیکل لیول کے ڈیسیجنز. وہ ڈیسیجنز کیا ہوتے ہیں کہ آپ مینٹیننس کو پلان کریں اور شیڈیول کریں. اس میں کیا فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ ہم اسپیئر پارٹس کی کتنی انوینٹری رکھیں, جتنی رکھیں گے اتنی کاسٹ بڑھتی جائے گی. مین پاور کی پلاننگ کتنے لوگ رکھیں, ان کی اسکلز, ان کی چھٹیوں کا سائیکل, ان کی ہائرارکی وغیرہ. پھر مینٹیننس اور ڈویژن یا ڈپارٹمنٹ اور پروڈکشن ڈویژن یا ڈپارٹمنٹ کے درمیان کوآرڈینیشن, یعنی جب مینٹیننس کرنی ہوگی تو پروڈکشن روکنی ہوگی تو وہ کوآرڈینیشن آپ نے کرنی ہوگی, وہ ٹائمز ڈھونڈنے ہوں گے جب آپ اپنی مینٹیننس کر سکیں. یہ ٹیکٹیکل لیول کے ڈیسیجن ہوتے ہیں. اور آپریشنل لیول کے یا فلور لیول کے ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ مینٹیننس کو ایکچولی شیڈیول کر کے کنڈکٹ کیا جائے, کسی چیز کو ریپیئر کرنا ہے یا ریپلیس کرنا ہے یا خالی اس کی انسپیکشن کرنی ہے. تو
یہ بہت سارے مختلف لیولز کے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں یہ مینٹیننس کی یہ مینجمنٹ ہوتی ہے، یعنی یہ مینجمنٹ پارٹ ہوتا ہے مینٹیننس کا. اور اگر آپ اچھی مینٹیننس کریں اور اچھی انسپیکشن کریں تو بہت دفعہ آپ اپنے پلانٹ کے اور مختلف کمپوننٹس کی لائف بڑھا بھی سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی بریک پیڈ 40,000 کلومیٹر کے بعد چینج ہونے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی صرف انسپیکشن کریں اور فیصلہ کریں کہ نہیں یہ تو گھسا ہی نہیں ہے، یہ تو 10,000 اور چل سکتا ہے. اسی طرح کمپلیکس سسٹمز کے اندر فار ایگزامپل گیس ٹربائن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایچ پی سائڈ کے جو روٹرز ہیں اور اس کے بلیڈز ہیں انہوں نے 5,000 ناٹیکل مائلز فلائی کرنا ہے تب یہ چینج ہوں گے. لیکن 5,000 کے بعد آپ اس کی انسپیکشن کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو کسی کے اندر کوئی فریکچر کا چھوٹا سا بھی سائن نہیں ہے، ایک جگہ سے خالی پینٹ چپ ہوا ہوا ہے، اس کو ری پینٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو 5,000 کی لائف 500 کی لائف ایکسٹینشن دے دیں، 500 بعد پھر چیک کر لیں. تو ایک اچھی مینٹیننس رجیم جو ہے وہ آپ کے پارٹس کی لائف بڑھا سکتی ہے، اور اس طرح اس کا مطلب ہے کہ منی میکنگ جو آپ نے اس پلانٹ سے کرنی تھی اس کو بڑھا دیتی ہے. وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مینٹیننس مینجمنٹ میں کیا رول ہے؟ اب یہ جو انجینئرڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں یہ کوئی مونولتھ نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جہاز خراب ہو گیا. جہاز کے اندر کوئی جنریٹر ہوگا یا گیس ٹربائن ہوگی، گیس ٹربائن کے اندر کوئی کمپریسر سائڈ ہوگی، کمپریسر سائڈ کے اندر کوئی بلیڈز ہوں گے، بلیڈز کے اوپر کوئی پینٹ ہوا ہوا ہوگا، یا اس کی کوئی ٹپ ہوگی خاص مٹیریل کی وہ فیل ہوئی ہوگی. تو انجینئرڈ آبجیکٹس کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی جہاز کے اندر گیس ٹربائن آ گئی، پھر ایلیمنٹس کے اندر کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہ تو میں نے 3 لیول بتائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کمپلیکس سسٹمز میں 6 7 لیولز ہوں اور کمپوننٹس کہیں 7ویں 8ویں 10ویں لیول پہ ہوں. تو ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ فنڈامنٹل چیز یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ فیلئر ہمیشہ کمپوننٹ لیول پہ ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ کو مینٹیننس بھی کمپوننٹ لیول پہ کرنی پڑتی ہے. اب اس میں چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ کمپوننٹ جو ہیں وہ بہت آسان جگہوں پہ نہیں لگے ہوتے ہیں. آپ جتنا کمپلیکس آپ کا سسٹم بنتا جائے گا، آپ کے ایلیمنٹس یا آبجیکٹس ہوں گے جتنے کمپلیکس، تو عین ممکن ہے کہ کمپوننٹس ایک کمپوننٹ کی ہیلتھ چیک کرنے کے لیے آپ کو شاید ہزاروں کمپوننٹس کو ڈسمینٹل کرنا پڑے تب جا کے اس کمپوننٹ کو آپ دیکھ سکیں. فار ایگزامپل کسی گیس ٹربائن کے اندر بیرنگ جو لگا ہوتا ہے، جو کمپریسر سائڈ کے روٹر کے اندر لگا ہوتا ہے مین شافٹ کے اوپر، اب اس بیرنگ کی ہیلتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہے. آپ کو پہلے ہوائی جہاز سے گیس ٹربائن اتارنا پڑے گا، پھر اس گیس ٹربائن کو ڈسمینٹل کرنا پڑے گا، یعنی کورز وغیرہ اس کے جس کے اندر وہ جو فائرنگ یعنی آگ لگانے والے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں ان کو اتارنا پڑتا ہے باڈی سے. پھر اس کے بعد آپ روٹر سائڈ کمپریسر سائڈ کو اتاریں گے، الگ کریں گے، پھر اس کے بلیڈز کے سیٹس اتاریں گے، تب جا کے آپ اس روٹر تک پہنچیں گے جس پہ بیرنگ لگا ہوا. تو اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کافی سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ڈیگریڈیشن جو ہوگی وہ کمپوننٹ لیول پہ ہوگی، اور ہم نے سمجھنا بھی پھر سارے کے سارے سسٹم کو کمپوننٹ لیول پہ ہی ہے، اور مینٹیننس بھی اسی لیول پہ کرنی ہے. اب اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے ہسٹری مینٹیننس مینجمنٹ کی. تو سینسرز کا استعمال شروع ہوا تھا 70s میں، کہ اتنی چیزوں کو کھولنے کے بجائے مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے سینسرز لگا دیے جائیں جن سے ہمیں یا ڈائریکٹلی یا کسی پراکسی کے تھرو کمپوننٹس کی ہیلتھ پتہ لگنی شروع ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل بیرنگ ہے، تو بیرنگ کو کھولنے کے بجائے آپ کسی طرح سے گیس ٹربائن کی وائبریشن سے اس کو لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ بیرنگ جب فیل ہوتا ہے یا فیلئر کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو روٹیٹنگ پارٹس ہوتے ہیں وہ یا ڈسلوج ہو جاتے ہیں یا بریک ہو جاتے ہیں. وہ بریک ہوتے ہیں تو
وہاں سے کچھ ساؤنڈز جنریٹ کرتے ہیں اگر بہت چھوٹا فیلئر ہو. اگر بڑا فیلئر ہو تو وہ پھر وائبریشنز جنریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ وائبریشنز مانیٹر کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی سینسر کے تھرو وائبریشنز مانیٹر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت میرے بیرنگ کی ہیلتھ کیا ہے. اور اگر آپ اس کو ریکارڈ کرنا شروع ہو جائیں گے, اس کی مانیٹرنگ کرنی شروع ہو جائیں گے, تو آپ کو وہ گراف نظر آنا شروع ہو جائے گا جس سے آپ پریڈکٹ کر سکیں گے کہ ابھی تو یہ فیل نہیں ہوا, لیکن یہ ٹرینڈ بڑا کلیئر بتا رہا ہے کہ ایک ہفتے بعد یہ فیل ہو جائے گا. تو آپ اپنی مینٹیننس ایکٹیویٹی کو پلان کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جگہ جگہ پہ آپ یوز کرتے ہیں. ٹیکنالوجی یہاں پہ آ گئی, جو میں نے اگزامپل دی وہ وائبریشن کا سینسر آ گیا, اور سائنس آ گئی آپ کا ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس ٹو سی دا ٹرینڈ اینڈ ڈیسائڈ وین ٹو ریپلیس دا بیئرنگ. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اس کے علاوہ بھی آہستہ آہستہ مینٹیننس میں آتی گئی. 1940 تک نارملی سب جگہوں پہ کریکٹیو مینٹیننس ہوتی تھی, یعنی چیز خراب ہو گئی تو اس کو ریپلیس کر دیں گے. پھر ورلڈ وار 2 میں یہ رجیم جو ہے اس سینس میں بہت کاسٹلی پڑی کہ آپ 400 جہاز کی سارٹی آپ نے آج بھیجنی ہے, ان میں سے 10 جو ہے وہ ٹیک آف کرنے سے پہلے خراب ہو گیا ہے, 10 جو ہے ٹیک آف کرنے کے بعد خراب ہو گیا ہے, 10 جو ہے وہ سی پہ اڑنا شروع کیا انہوں نے تو وہاں پہ گر گئے. تو آپ واپس آتے آتے پھر آپ کو جہاں پہ آپ تھوڑی سی مینٹیننس اگر اچھی کرتے, جہاں آپ کو 100 جہاز میں سے 70-80 واپس آ جاتے, وہاں پہ 10-12 واپس آ رہے تھے. تو پھر آپریشنز ریسرچ شروع ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ پریونٹیو مینٹیننس کی جائے گی کمپوننٹ لیول پہ, اور دیکھا جائے گا کہ کمپوننٹس کہاں کہاں خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کریکٹیو مینٹیننس کے ہونے کی وجہ سے. پھر 1970s میں ریلائبلٹی سینٹرڈ مینٹیننس آ گئی. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ مینٹیننس کا مقصد ہونا چاہیے سسٹینڈ اویلیبلٹی, چیزیں اویلیبل رہیں. تو پھر آر سی ایم کا کانسیپٹ جو تھا وہ بیسیکلی آپ کی پریونٹیو مینٹیننس کو آپٹیمائز کرتا تھا اور بیلنس کرتا تھا اس کو فیلئر کے کنسیکوینس کے ساتھ. جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پریڈکٹیو مینٹیننس کی بات کی یا وہ آپٹیمم پوائنٹ فائنڈ کرنے کی بات کی, وہ والا کانسیپٹ آر سی ایم کے ساتھ آیا, ریلائبلٹی سینٹرڈ مینٹیننس کے ساتھ 70s میں. تو 70s میں ہی یہ ٹوٹل پروڈکٹیو مینٹیننس کا سسٹم شروع ہوا. یہ ٹویوٹا والوں نے شروع کیا اور آٹو موبائلز والوں نے شروع کیا, جس میں آئیڈیا یہ تھا کہ آر سی ایم کے اوپر بلڈ یہ کیا تھا کہ لوگوں کو مینٹیننس کی رسپانسبلٹیز جو آپریٹرز ہوتے تھے ان کو دے دی گئی, اور ان کے تھرو انشور کرایا گیا کہ سسٹینڈ اویلیبلٹی ہو پلانٹ اور پروسیس کی. تو آر سی ایم میں اور ٹی پی ایم میں فنڈامنٹل فرق جو تھا وہ ریلائنس آن ہیومن ریسورس, اور جو اوپر والا آر سی ایم تھا اٹ وڈ ریلائی آن پریونٹیو مینٹیننس فیلئر کنسیکوینس کو دیکھ کے. یعنی وہ انجینئرنگ سولوشن تھا, یہ مور اور لیس انجینئرنگ پلس ایچ آر سولوشن تھا. پھر لیٹ 70s میں اور ارلی 80s میں کنڈیشن بیسڈ مینٹیننس کا کانسیپٹ آیا, جس میں بیسیکلی آپ کنڈیشن دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے پارٹ کی کہ اس کو ریپلیس کرنا ہے یا ریپیئر کرنا ہے یا اپ کیپ کرنا ہے. اور یہاں پہ آہستہ آہستہ پھر سینسرز آنے شروع ہو گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلیکس پلانٹس میں کنڈیشن دیکھنا آسان نہیں تھا, تو وہاں سینسرز آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے. اب سینسرز وقت کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, یعنی ان کو لگانا بہت آسان ہوتا جا رہا ہے, وہ بہت ایکوریٹ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی پہلے اگر آپ وائبریشن جو ہے ایک سرٹن ڈگری تک میجر کر سکتے تھے, تو اب اس کے 1/10 تک میجر کر سکتے ہیں, اور سوفسٹیکیٹڈ بھی ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ان کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا بھی آسان ہے, ان کو ڈائریکٹلی موبائل پہ ان کا ڈیٹا لینا بھی آسان ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہم لوگ انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں مینٹیننس کے ڈیٹا کو جنریٹ کر کے انالائز کرنے میں اور آپٹیمم ڈیسیژن لینے میں. جیسے ابھی آج سے 10-15 سال پہلے جو جنریٹرز ہوتے تھے ان کے اوپر کوئی الیکٹریکل کمپوننٹ نہیں ہوتا تھا, یعنی پاور جنریٹر جو ہوتے تھے ان کے اوپر کوئی الیکٹریکل کمپوننٹ نہیں ہوتا تھا اے وی آر کے علاوہ, آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر کے علاوہ. آج اگر آپ آج کے جنریٹر کو دیکھیں تو ان کے اوپر ایک پورا کنٹرول پینل ہوتا ہے, ایک ایل سی ڈی ڈسپلے ہوتا ہے جس سے وہ سارے کا سارا چل رہا ہوتا ہے. تو جس کے اندر آپ اس کی کنڈیشن مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹا کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ
ٹمپریچر وغیرہ کہ اس کے کیا ٹرینڈ جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. اسی طرح انٹرنیٹ آف تھنگس یوز ہونی شروع ہو گئی ہے جس سے سینسرز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں آپ کے سارے پلانٹ کا. تو اس سے مینٹیننس مزید ایکوریٹ اور آسان ہو گئی ہے. ایکوریٹ کا مطلب کہ وہ جو ہم پریڈکٹیو مینٹیننس کی بات کر رہے تھے نا, ٹو فائنڈ دا آپٹیمم, اب ہم نیئرلی پرفیکٹ آپٹیمم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ہے اس کو چینج کرنے کا, یہ ٹائم آنے والا ہے. اسی طرح کچھ مینجمنٹ کے ٹرینڈز آئے ہیں مینٹیننس میں. جیسے فار ایگزامپل پہلے مینٹیننس کو خرچے کے طور پہ دیکھا جاتا تھا, لیکن ابھی اس کو ایک ویلیو ایڈنگ فنکشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جو کہ بزنس ویلیو جنریٹ کر رہا ہے, پلانٹ کو ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا, پیسے کمانے کا ایک وہیکل ہے اب مینٹیننس. پہلے لوگ فکس اینڈ فیل اینڈ فکس اپروچ ہوتی تھی, جو ہی خراب ہوا نیا لگا دیا. اب روٹ کاز ایلیمینیشن اپروچ ہے کہ دیکھیں فیلئر ہو کیوں رہا تھا, اس کی وجہ کو ڈھونڈیں اور اس کو ایلیمینیٹ کریں. پھر فنکشنل اپروچ سے پروسیس اپروچ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, جس کے ہم نے پہلے بات کی. فنکشنل کا مطلب کہ ایک محکمہ, ایک ڈپارٹمنٹ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. پروسیس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو ایک بزنس کی طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ پورے کے پورے بزنس کے اوپر دیکھتے ہیں. پھر رسک بیسڈ مینٹیننس کا ٹرینڈ آ گیا ہے, جس کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے رسک کو منیمائز کیا جائے, اس اپروچ کے ساتھ مینٹیننس کی جائے. تو یعنی کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جہاں بزنس کو کوئی رسک نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ بریک ڈاؤن مینٹیننس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو بزنس بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ خراب ہوں, تو وہاں پہ آپ ایبسلیوٹ پریونٹیو مینٹیننس کی طرف جائیں گے. اور اسی طرح ایک اور مینجمنٹ ٹرینڈ جو آ گیا ہے وہ آؤٹ سورسنگ کا آ گیا ہے, کہ اسپیشلسٹ آرگنائزیشن کو آپ اپنی مینٹیننس آؤٹ سورس کر دیں اور ان کے ساتھ سرفیس لیول ایگریمنٹ کریں, اور پھر اس ایگریمنٹ کی انشورنس بھی ہو, تھرڈ پارٹی ہو یا جس طرح سے بھی. یعنی اگر وہ ایگریمنٹ نہیں آپ سے مینٹین کر پا رہا ہے, آنر نہیں کر پا رہا ہے, تو پھر دیر شوڈ بی سم کاسٹ کمپنسیشن ٹو یور بزنس. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پہلا سیشن. اگلے ہفتے انشاءاللہ ویل گو فور دا سیکنڈ چیپٹر آف دا بک. سیکنڈ سیشن ہوگا, اینڈ جیسا ہم نے اگری کیا تھا, ویل ہیو اے ڈسکشن سیشن ایز ویل. تھینک یو.